बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इनायत से आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मैं आपकी खिदमत में प्रोग्राम इज़ाला शुबहात पेश कर रहा हूं और इसका टॉपिक जो है वो ये है कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं। तो अभी वो शुबहात क्यों पैदा होते हैं वो अभी ज़रा आगे चल कर आएगा। अभी तो मैं कुछ तमहीदी कलिमात ही उसके ऊपर अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने जमुल कुरान के ऊपर, हिफाजत कुरान के ऊपर कुछ अर्ज़ किया था। आज जो मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ वो टॉपिक ये है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल थे और उनके सच्चे होने की जो दलील थी वो ये थी कि जो कुछ वो फरमाते थे वो सही होता था। कोई माने या ना माने, उसके एविडेंस और उनके वही बातें थी जो हुजूर फरमाते वो उसी तरह से हो जाता। इसको हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील भी बनाते हैं कि हुजूर सच्चे नबी थे, और इसी को हम कुरान की सदाकत की दलील भी बनाते हैं कि चूँकि मैं मौजू कुरान का कर रहा हूँ तो कुरान और मुस्तफ़ा जुदा नहीं है, उन्हीं के कल्ब में कुरान है और वो रब के हबीब हैं। और हबीब इसलिए ही तो बने हैं कि अल्लाह ताला ने उनके कल्ब पर कुरान को नाजिल फरमाया है। तो ये ज़ाते मुस्तफ़ा और कुरान ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है। जब सदाकत नबूवत साबित होती है कि वो सच्चे नबी हैं तो ऑटोमेटिकली सदाकत कुरान साबित होती है। और जब ये कहें कि सदाकत कुरान की ये दलील है तो ख़ुद ब खुद उससे माना ये निकलता है कि जिसने कुरान बताया है वो तो सच्चे रसूल है। लेकिन चूँकि इसको नाम सदाकत कुरान का दिया है इसलिए मैं इस टॉपिक को अर्ज़ करता हूँ। आज मैंने आपके सामने कुरान करीम से चंद वो चीज़ें बयान करूँगा अल्लाह ताला की रहमत और उसकी तौफीक से कि जिससे ये साबित होता है कुरान की अंदरूनी शहादतों से, उस वक़्त के हालातों वाक़यात से कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। मगरिब के अंदर या मशरिक़ के अंदर जो कुरान को नहीं मानने वाले, उनके लिए ये हम कभी दलाइल देते हैं जब उनसे बात करनी होती है तो उनमें से चंद दलीलें जो हम उनको देते हैं कि कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। तो हमारे लिए भी वो ये आयात हैं। और जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक़्त मुशरिकीन, अहले किताब, मुनाफिकीन के लिए यही आयात दलील थी कि ये कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। और इन्हीं आयात को सुनकर पढ़कर लोग मुसलमान होते थे। जो पहले मुसलमान थे उनके ईमान में ज़्यादती होती थी, ईमान में वजद में आते थे और उनको और यकीन उनका पुख्ता होता था। तो आज मैं आपके सामने वो चंद आयात तलावत करूँगा जो कुरान की अंदरूनी शहादतें हैं, जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सच्चे हैं और उन पर कलाम नाज़िल होने वाला कुरान कलाम सच्चा है। इसकी मैं इब्तिदा ये कर रहा हूँ सूरह यूनुस की नंबर 16 आयत से कि मुशरिकों ने ये कहा कि तू कुरान के अंदर कुछ तब्दीली कर दे। 15-16 आयत के अंदर इब्तिदा में ये मजमून चलता है। उन्होंने कहा कि तब्दीली कर दे। तो अब जब उन्होंने कहा कि तब्दीली कर दे तो वो हालात ऐसे थे उस वक़्त कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया जा रहा था। आपकी औलाद पर, आपके शहज़ादों की जब वफ़ात होती है उस पर खुशियाँ मनाई जा रही थीं, आपके साथ बाईकाट किया जा रहा था। एक मुश्किल तरीन दौर था और जो ईमान लाए उनको सताया जा रहा था। उस वक़्त वो मुतालबा करते हैं कि कुल लौ शा अल्लाह मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून अनुबद्दिलहु मिन तिलक़ाई नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। उससे पहली आयत है, उन्होंने कहा कि हम भी आपको तंग न करें, आप भी तंग ना हो। ऐसा करें कि ये जो कुरान आप पेश कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी कोई तब्दीली कर दें। तब्दीली का उनका ये मतलब था कि वो अल्लाह
جو اللہ ہے جس کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ اتنا علم والا ہے، اس نے تمہیں رسول بنایا ہے اور اس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے خدا جھوٹے ہیں، تو تبدیلی تھوڑی سی یوں کر دو کہ 1 2 4 10 آیتیں اس کے اندر ایسی لے آؤ کہ جن میں ہمارے خداؤں کی کچھ تعریف ہو، تو جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تمہارے رب کی بھی تعریف ہو جائے، تمہیں بھی نبی مان لیا جائے، اور ہمارے ربوں کا بھی نعوذ باللہ کچھ بن جائے، ان کی بھی کچھ تعریف ہو جائے کہ ہاں یہ بھی کسی قابل ہیں، تو تم یہ تبدیلی کر دو۔ تو یہ آیتوں کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ تو اس مشکل حالات میں اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہ ہوا ہوتا، تو یہ مشکل حالات کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ملان اس طرف ہو جاتا کہ وہ ان کے بتوں کی بھی، ان کے خداؤں کی بھی کچھ تعریف کر دیتے، تو معاملہ سلجھ جاتا، اور باقی دولت، عورتیں اور مکے کی سرداری دینے کے لیے تو وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ اتنی بات تھی نا کہ صرف تھوڑا سا اس میں یہ بھی کر دیں، تو حضور نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے جواب حضور کی زبان سے کہلوایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم نے میری عمر کو نہیں دیکھا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے میری عمر کو نہیں دیکھا، میں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اگر میں نے نارمل لائف میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی تو بھلا یہ میں غلط کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہ ہو اور میں کہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ مجھے میرے اوپر ان اتبع الا ما یوحی، اس کلام کے اندر رد و بدل کرنے کا یا کچھ چینج کرنے کا، کچھ کم یا زیادتی کرنے کا مجھے سرے سے کوئی اختیار نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو کچھ لفظ با لفظ آتا ہے میں بس وہ پہنچا دیتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، میرا کام پہنچانا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام تھا، اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ان کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس کے اندر تبدیلی کر کے، حالات کے ساتھ موافقت پیدا کر کے اپنے معاملات کو سلجھا لیتے۔ جو پورے زمانے کے جھوٹے خداؤں سے مصطفیٰ نے ٹکر لی ہے اور اس کو تبدیل نہیں کیا، یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل تھی اور رسول کے سچے ہونے کی دلیل تھی۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی عمر کی قسم اٹھائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے حبیب مجھے تیری جوانی کی قسم ہے، تیری عمر کی قسم ہے، تو نے حق ادا کر دیا اور تو سچا رسول ہے اور میرا کلام بھی سچا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رسول کی ذات میں تمہارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے۔ تو چونکہ رسول سچے رسول تھے، سچا کلام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اسوہ کو فرمایا کہ یہی ایک ماڈل ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد میں ایک اور قرآن کی اندرونی شہادت لاتا ہوں، یہ ذرا مشکل ٹاپک ہے لیکن انشاءاللہ میں اس کو تر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابتدائی زمانہ ہے، مسلمانوں کو اتنا مشرکین مجبور کر رہے ہیں، جن دنوں میں یہ آیات نازل ہوئی جب میں ابھی پڑھنے والا ہوں، کہ انہوں کو کہا تم مکے میں نہیں رہ سکتے، وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، بہت تنگ کیا جا رہا ہے، چیزیں چھینی جا رہی ہیں، بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو جب بائیکاٹ ہو رہا ہے تو ان دنوں میں یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، سورہ صافات کی سنیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنتی ہیں اور قرآن کی صداقت کی دلیل بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ جو قرآن کو نہیں مان رہے ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب یہ جان لیں گے۔ واہ، تو کیا یہ جو خبر اس وقت دی تھی کہ ان قریب وہ جان لیں گے، یہ پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیا انہوں نے جانا تھا کہ نہیں؟ اس کی مثال میں آگے دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہمارا فرمان ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، یعنی ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ ان قریب ان کو پتہ چلے گا، اور جو پہلے رسول تھے جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بھی اسی طرح سچا ثابت ہوا تھا۔ انہم لہم المنصورون، یہ لوگ مدد کیے گئے ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ فتولی عنہم حتی حین، بس کچھ دیر کے لیے آپ ان سے توجہ ہٹا لیجئے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا، اب میں آپ کی توجہ ان کی طرف دلانا چاہتا ہوں، پھر میں وہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ ہجرت حبشہ ہو رہی ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، اس وقت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان قریب یہ جان لیں گے کہ جو قرآن کا انہوں نے انکار کیا یہ خسارے میں ہوں گے اور ان کو شکست ہوگی، اور جن کو نکالا جا رہا ہے یہ غالب ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ غالب ہوں گے۔ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے، اور ان قریب ان کے اوپر یہ ظاہر ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ہجرت حبشہ کر گئے، دوسرے مسلمان یثرب آ گئے جو بعد میں مدینۃ النبی مدینۃ المنورہ بنا۔ پھر حالات پیدا ہوئے، کیا ہوا؟ جنگ بدر ہوئی، تو جنہوں نے نہ مانا کچھ وہ شکست کی صورت میں ذلیل ہو گئے، کچھ واصل جہنم ہو گئے۔ تو اس کی یہ جو بشارت تھی نا کہ ان کو ہم مدد کریں گے، یہ جیتا ہوا لشکر ہے، جن کو آج مکے سے نکالا جا رہا ہے ان کو رہنے کے لیے رہنے کی ان کو جو ہے نا وہ نہیں، ان کا رہنا منظور نہیں کیا جا رہا، یہ ایک دن غالب ہوں گے، ان قریب فسوف یعلمون، یہ جان لیں گے۔ تو یہ جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا وہ بدر ہوئی تو وہ ہو گیا کہ کچھ واصل جہنم ہو گئے، کوئی شکست کھا گئے۔ تو یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا ان کے منکرین نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا۔ اس کے بعد دوسری دلیل میں بتاتا ہوں، ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر طویل مضمون ہے، یہ جب میں فہم القرآن کا میں آپ کو ایک اور نیا انتظار کرا رہا ہوں کہ قرآن میں فہم القرآن پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا وہ میں نے پروگرام بنایا ہے، وہ اس وقت میں بتاؤں گا صورتوں کے ربط، آیتوں کے ربط، ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اس شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں اس کے اندر بھی چند جھلکیاں وہ ضرور آئیں گی لیکن تفصیل سے نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل بہت عظیم سورت ہے، اور اس کے اندر تو جتنے اہل کتاب کے ساتھ وعدے ہوئے تھے وہ سارے سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، چونکہ مشرکین جب وہ جاتے سفر پر ان سے ملتے، سوال لاتے، ان سے پوچھتے، وہ آگے سے بتاتے، پھر اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آتا، وہ معراج کا بھی اسی کا حصہ ہی ہے۔ لیکن اب جو اس کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں جو صداقت نبوت اور صداقت قرآن کی کئی دلائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھے ہیں نا وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ اندھے کیا تھے؟ ان کو نظر نہیں آتا تھا، بلائنڈ تو نہیں تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یاقلون، لا یاقلون، مشرکین کے لیے آتا ہے، اہل کتاب کے لیے آتا ہے، منافقین کے لیے آتا ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ کہیں آتا ہے سفہاء سیقول السفہاء، یہ الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہیں، یہ بے عقل ہیں۔ اور کہیں آتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے کان کام نہیں کرتے تھے، آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، وہ تو نظر آتا تھا۔ اب جو ان کو اندھے کہا گیا ہے وہ اس لیے تھا کہ ان کو میرا حبیب نظر نہیں آتا، اور جن کو یہاں نظر نہیں آتا ان کو وہاں بھی نظر نہیں آئے گا، جنہوں نے یہاں فائدہ نہیں لیا ان کو وہاں فائدہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ اندھے لوگ ہیں۔ اب ان اندھوں کو ایک بات سنائی جا رہی ہے جو صداقت نبوت اور صداقت قرآن کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی سخت مشکل حالات ہیں، سخت مشکل حالات ہیں، مکے سے نکالا جا رہا ہے اور وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ حضور کو بھی یہاں سے نکال دیں۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کو یہ آیتیں سن کر۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ وہ کہتے ہیں وہی پچھلی بات جو سورہ یونس میں کہتے ہیں کچھ تو ہمارے خداؤں کے لیے بھی کر دو، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ کسی اور کا کلام لا کر اللہ کے سوا کہہ دو کہ ہاں ان کی بھی کوئی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ
لقد کت ترکنوا الیہم شیئا الا قلیلا، وہ مشکل حالات میں جب وہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کچھ ان کا کر دیں، اے میرے حبیب ان کو سنا دے کہ فیصلہ یہ ہو چکا ہے، اور اذ اللہ ذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، یہ حضور کو مخاطب نہیں کیا گیا، یہ ان کو مخاطب کیا گیا ہے، ان کو سنایا گیا ہے کہ سن لو، کبھی یہ توقع نہ کرنا کہ میں قرآن کو بدل دوں گا یا تمہارے بتوں کی تعریف آ جائے گی یا تم سے سمجھوتا کر لوں گا، میں وہ ہوں۔ یہ بات اس لیے سنائی گی تاکہ ان کی ساری امیدیں خاک میں مل جائیں، ساری امیدیں ٹوٹ جائیں یہ ساری۔ کہا سنو، میرے رب کا یہ حکم ہے کہ اگر میں اس میں کچھ ایسا کروں تو میں سزا کا مستحق ہو جاؤں گا، مجھے دگنی سزا ملے گی، تاکہ ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں۔ یہ بتایا تو مصطفیٰ کو جا رہا ہے، سنایا مشرکین کو جا رہا ہے۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جس کو لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے، اب میرا دل نہیں چاہ رہا میں آگے گزروں لیکن مجبوراً گزر رہا ہوں۔ تو یہ حالات تھے کہ وہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا تو یہ کر لو، اور یہاں کیا ہوگا آگے وہ کہتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ کہتے ہیں یا تو یہ سمجھوتا کر لو، ہمارے خداؤں کی کچھ تعریف کرو، ورنہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں انہوں نے پروگرام بنایا تھا دیش نکالا دے دیں۔ اب وہ کیا ہو رہا ہے، حکم یہ ہے کہ اگر یہ مستقبل کی بات بھی ہے، اس حاضر وقت کی بات بھی ہے، اگر یہ تم کو یہاں سے نکال دیں، قرآن پڑھنے والوں سننے والوں غور کرو، بڑی ایمان افروز بات ہے، ان حالات میں یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اگر یہ تم کو نکال دیں یہاں سے تو مکے میں ثابت قدم یہ بھی نہیں رہیں گے، ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، یہ یا تو مر جائیں گے واصل جہنم ہو جائیں گے، یا ان کو شکست مل جائے گی۔ اگر مکے سے تجھے نکالیں تو پھر کیا ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا، ان کا معاملہ جو ہے نا وہ درست نہیں رہے گا، یہ چند دن یہاں جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اور اگلی تو کمال کی آیت آ گئی ہے، فرمایا اگر یہ ایسا کریں، تجھے نکلنے پر مجبور کریں اور تجھے نکلنا پڑ جائے تو یہاں یہ ٹھہریں گے نہیں، ان کی سلطنتیں مٹ جائیں گی، تو کیا ہوگا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ جب تو اس شہر سے نکلے، وَقُلْ أَدْخِلْنِي، نہ نکلے نہیں، غلط ہو گیا، جب تو اس شہر میں داخل ہو، واہ، جب تو یعنی جہاں سے تمہیں نکالا جائے، جب تو اس شہر میں فاتح بن کر دوبارہ داخل ہو، اور جب وہ اس شہر سے نکلے مدینہ منورہ سے آئے ادھر داخل ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا کر، وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے غلبہ عطا فرما۔ آج اگر تجھے یہ نکال دیں تو وہ دن دور نہیں ہے، یہ نکالنے والے نکالیں، لیکن میں تجھے بشارت دے رہا ہوں، تو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تو پھر اس میں داخل ہوگا۔ اور کیسے داخل ہوگا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کوئی بت نہیں رہے گا، کوئی جھوٹا خدا نہیں رہے گا، کوئی سردار نہیں رہے گا، ان کی مکاریاں تدبیریں ختم ہو جائیں گی، تیرے قدموں میں آ جائیں گے اور تو فاتح بن کے داخل ہوگا۔ اور جب وہ آئے گا تو وہ وقت آئے گا۔ اب جب پھر وہ کیا ہوا کہ مکہ فتح ہوتا ہے، حضور مکے میں کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، اور یہی آیت جو ان حالات میں نازل ہوئی تھی، اللہ اکبر، وہی آیت حضور پڑھتے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، اس میں کوئی پائیداری نہیں اور وہ بھاگنے والا ہے۔ یعنی فتح مکہ کی خوشخبری اس وقت دی جا رہی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بھی نہیں رہنے دیتے، اس وقت اس کا آنا یہ نبوت کے سچے ہونے کی دلیل ہے، نبی کے سچے ہونے کی اور قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ جو خبر دی گئی تھی وہ حق ثابت ہوئی، لوگوں نے دیکھا، اس سے پتہ چلا نبی بھی سچا تھا، اس پر نازل ہونے والا کلام بھی سچا تھا۔ آگے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یرو، سورہ رعد کی آیت ہے، اولم یرو انا نأتی الارض ننقص من اطرافها، یہ نبی کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے؟
قرآن کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے جتنے گاؤں ہیں، جتنے ہیں وہ چیزیں وہ دن پہ دن گھٹتی جا رہی ہیں، یعنی فتوحات دعوت ہو رہی ہے، دعوت کی فتوحات ہو رہی ہیں، وہاں سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ گاؤں تمہارے تسلط میں تھا، وہاں سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، یہ وہاں تھا اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب مدینے آئے تو وہ جہاد کے اعتبار سے وہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا انا ناتی الارض ننقص من اطرافہا، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ دن پہ دن ان کے زیر تسلط علاقے اور ان کے زیر تسلط ان کی محکوم، ان کی حکومت میں رہنے والے لوگ یہ چھوڑ کر دن پر ہر روز تیرے قدموں میں آ رہے ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ اور یہ خبر ہے کہ ان قریب یہ سب آ جائیں گے جب فتح مکہ ہوگا۔ تو جو کچھ اللہ نے فرمایا تھا، جو رسول نے فرمایا تھا، وہ سچا ثابت ہو گیا۔ اس میں ایک بڑی باریک بات میں اشارہ کر کے گزرتا ہوں، یہ سورہ رعد کی آیت ہے، اسی طرز کی آیت، یہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکی مدنی ہے، مضمون کے اعتبار سے تو مکی ساری سورۃ رعد۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ وہ ننقص من اطرافہا آ گیا ہے اس لیے یہ مدنی ہے، لیکن یہی بات سورہ انبیاء میں بھی آئی ہے، بڑی باریک بات ہے، میں کہہ کے گزر جاؤں گا، تبصرہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقص من اطرافہا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ فتوحات دعوت اور فتوحات جہاد کے ذریعے سے، وہ تو مدینے میں جا کر ہوا، کس طرح سے ان کے علاقے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں؟ تو جو کچھ کہا گیا تھا وہ سچا ہو گیا، اس لیے یہ صداقت قرآن کی دلیل ہے۔ اب میں آگے آپ کو قرآن کے سچے ہونے کی ایک دلیل دیتا ہوں جو اس وقت کے لیے تھی اور آج کے لیے بھی ہے۔ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، میری قدرت کی یہ دلیل ہے کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی ذریت جو کشتی میں سوار تھے اور ہم نے ان کو بچا لیا تھا، یہ میرے رب ہونے کی میری قدرت کی دلیل ہے۔ یہاں یہ دلیل کیوں دی گئی، اس کا محل کیا ہے، اس کا بیان آگے چل کر آئے گا، لیکن میں نے ابھی وہ دوسری بات کرنی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا شَرِيكَ لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے کشتی کی مانند بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور آگے ہے اور آگے اور بھی سواریاں ہوں گی، اور ایک جگہ ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، ہم نے گھوڑے اور کھچر اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور ہم جو یہ زینت کے لیے بھی ہیں، ویخلق ما لا تعلمون، ابھی تو یہ سواریاں ہیں، کھچر ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، ابھی ما لا تعلمون تمہارے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہے، سوار ہونے کے لیے ہم بڑی بڑی چیزیں پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم انگریزوں کو سناتے ہیں، ہم چائنیوں کو سناتے ہیں، ہم جاپانیوں کو سناتے ہیں، ہم امریکیوں کو سناتے ہیں کہ یہ نبی کے سچے ہونے کی دلیل تھی، اور کتنے انگریز لوگ ہیں جو اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہوئے کہ 1400-1500 سال پہلے موٹر بائک کو کون جانتا تھا، کار کو کون جانتا تھا، ٹرین کو کون جانتا تھا، ہیلی کاپٹر کو کون جانتا تھا، جہاز کو کون جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تو یہ سواریاں ہیں اور ہم اور بھی بنانے والے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ خدا کے کلام کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا جس کے اندر اس قدر مستقبل کے بارے میں معلومات ہوں اور وہ جو بیان کی گئی ہوں۔ تو یہ بھی صداقت قرآن کے صداقت کی دلیل ہے۔ اب وہ دوسری آیات ہیں، میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافر لوگ دنیا کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ کتنی سائیکالوجیکلی بات ہے، کتنی حق بات ہے کہ کافر جو بھی کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کی زینت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، بس وہ ہر چیز اسی کے اوپر ہی رہتا ہے۔ یہ بھی صداقت قرآن کی دلیل ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، جنہوں نے زیادہ بیویاں کی ہیں، نانو نفقہ میں تو کہا کہ حکم ہے کہ تم ان کے اندر عدل کرو، مگر محبت میں کوئی عدل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی صداقت قرآن کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، عورتوں کی، بچوں کی، قناطیر کی، خزانوں کی، گھوڑوں کی، کھیتیوں کی، ہر چیز کی محبت ہے، تو کتنی یہ سچی بات ہے کہ واقعی انسان کی فطرت کا نقشہ کھینچ کے ایکس رے کر کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ جو سائیکالوجسٹ ہیں مغرب کے، وہ ان آیات کو بطور سائیکالوجی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے اتنی بڑی حقیقت کہ یہ انسانی فطر کو تو ایکس رے کر کے ایکس رے کر دیے گئے ہیں، تو یہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اور لوگوں نے اس پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے ان آیات کو پڑھ کر۔ اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں وہ ڈاکٹر عمران کی باتیں آپ کو بتاتا، میں نے کیونکہ آج کے موضوع میں صداقت قرآن کے اوپر چند آیات کے نمونے آپ کو دکھانے ہیں۔ اب یہ تھی باتیں، اب تھوڑا سا دوسری طرف چلیں، اہل کتاب کا حال دیکھیں وہ کیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم تو خدا کے چہیتے بیٹے ہیں محبت میں، وہ ہمارا وہ جو ہے نا وہ ہم سے محبت فرماتا ہے، ہم اس کے چہیتے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے بھی کہا اور نصارہ نے بھی کہا ہم اس کے محبوب ہیں، وہ ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے محبت، وہ ہم سے محبت، ہم تو اس کو چہیتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اب ان کے جواب میں ایک آیت اور ہے، اس وقت وہ نہیں میں پڑھ رہا ورنہ موضوع بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم خدا کے محبوب ہو تو محبوب کو ملنے کے لیے تڑپتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے محبوب ہیں تو مسلمان ہونے سے جہاد سے اتنا کتراتے کیوں ہو؟ اگر خدا کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد تم نے خدا سے ملنا ہے۔ وہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو نا نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اس کے بیٹے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس سے ملنے کا تو ذریعہ موت ہے، تو موت کی تمنا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک جگہ ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ایک جگہ ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ تو دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، جو اپنے آپ کو خدا کا لاڈلا محبوب بیٹے کہتے تھے نا، انہوں نے کبھی یہ تمنا نہیں کی، بلکہ اندر ایکس رے کر کے نا اور بات کھول دی سورہ بقرہ کے اندر۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، وہ کہتے تھے جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، صرف آخرت ہماری ہے، جنتی ہم ہیں۔ تو فرمایا اگر جنت بھی تمہاری ہے، محبوب بھی تم ہو، تو موت کی تمنا کرو، لیکن انہوں نے کبھی موت کی تمنا نہیں کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل تھی کہ آپ نے فرمایا تھا یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، انہوں نے نہیں کی۔ آپ نے فرمایا یہ موت کی تمنا کر کے کہتے ہیں ہم محبوب سے، جو ہم سے محبت کرتا اسے ملیں گے، جنت میں جائیں گے، یہ نہیں کریں گے، انہوں نے نہیں کی، بلکہ اندر کا ایکسٹرا ایک تو اور کھول دیا۔ بقرہ میں ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، فرمایا یہ ہے نبی کے سچے ہونے کی دلیل۔ یہ تو موت کی تمنا کرنا ان کے لیے یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو زندگی کے جینے کے اتنے حریص ہیں، بہت زیادہ حرص ہے ان کو کہ ہم بہت زیادہ لمبا عرصہ رہیں، اور حالت ان کی یہ ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اب تقابل کیا جا رہا ہے کہ ان کو زندہ رہنے کی حرص جو ہے وہ مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب، اگر 1000 سال کی زندگی مل جائے تو کیا یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ ترجمہ آپ نے سن لیا، اب میں قرآنی نکتہ آپ کو وجد الفرین یہاں بتانے والا ہوں۔
پہلے تو آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ صداقت قرآن کی دلیل ہے کہ وہ انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی بلکہ 1000 سال زندہ رہنا چاہتے ہیں. اس کے اندر ایک تقابل کیا گیا ہے. اس آیت کے اندر وہ یہ تقابل کیا گیا ہے کہ مشرک بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہماری لمبی عمر ہو, اور یہ جو اپنے آپ کو محبوب خدا کہتے ہیں, خدا کے بیٹے کہتے ہیں محبت کی صورت میں, نعوذ باللہ, کہتے ہیں ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا, قل ان کانت لکم الدار الاخرہ, کہتے ہیں آخرت ہماری ہے. ان کا حال یہ ہے کہ یہ مشرکوں سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اب مشرکوں کے ساتھ مثال کیوں دی گئی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر مشرک زیادہ لمبا عرصہ رہتے ہیں نا تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ مشرک آخرت کے منکر تھے. وہ کہتے تھے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, کہ ہم جب مر جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, تو پھر ہم سرے سے زندہ کیے جائیں گے. تو وہ کہتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ, وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی, کوئی آخرت نہیں, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ قبر کا عذاب, نہ قیامت, کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک اگر یہ چاہت کریں کہ ہم زیادہ عرصہ رہیں, ان کے نزدیک تو آخرت ہے ہی نہیں. چلو ایک سینس میں ان کی بات تو سمجھ آتی ہے, تو ظالموں تم تو خدا کے محبوب بنتے ہو, آخرت کے ٹھیکیدار بنتے ہو, تو تم تو مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تقابل اس معنی میں کیا کہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں, یہ تو ان سے بھی زیادہ لمبا عرصہ رہنا چاہتے ہیں, یہ تو کبھی بھی زندہ دنیا میں موت کی تمنا اور خواہش نہیں کریں گے. تو یہ وہ قرآن کی اندرونی شہادتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, جو خدا صداقت نبوت کی دلیل ہے اور صداقت قرآن کی دلیل ہے. سورہ یہ تو بہت زیادہ ہے آیات, میں نے لکھی کہاں, اتنے وہ پروگرام میں تو نہیں, وہ نہیں آ سکتی. اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے اور کہ یہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. وہ آپس میں میٹنگیں کرتے, وہ بیٹھتے آپس میں, جب وہ میٹنگیں کرتے آپس میں بیٹھ کر تو کہتے کہ ایسا کر, وہ کہاں وہ آیت میں بھول گیا, وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وہ کہتے کہ ایسا کریں, ہم میں سے کچھ لوگ یوں کریں کہ صبح کو ایمان لے آئیں اور شام کو انکار کر دیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اچھا ہے مذہب, سوچنے کی کوشش کی تھی مگر نہیں, وہ نہیں ہوا. صبح کو کلمہ پڑھیں, وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لعلہم یرجعون, اور شام کو اس کا انکار کر دیں. یہ بات انہوں نے کی تھی, ایک پلان بنایا تھا اپنے کمرے میں بیٹھ کر, تنہا بیٹھ کر. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ان کی تنہائی کی باتیں, وہ تنہائی کے کلم, ان کے پروگرام اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جب نازل فرما رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں, تو اب ان کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے, نبی کی صداقت کی دلیل ہے, کہ ہم نے تو الگ بیٹھ کر پروگرام بنایا تھا, تو اب یہ ہماری وہ جو تنہائی کی باتیں تھیں وہ ان کو کیسے پتہ چل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ اللہ کا کلام ہے, اگر اللہ کے سوا کا کوئی کلام ہوتا تو جو تم تنہائی میں باتیں کرتے یہ اور طرح بتاتے, تمہاری باتیں اور طرح کی ہوئی. تو یہ جب یہ ساری میچ کر رہی ہیں, تم کہتے ہو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, ایمان والوں سے ملتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ تنہائی میں خلوت میں جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم پکے میں تم یہودی ہیں تمہارے ساتھ, ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں. اب یہ باتیں خلوت میں ہو رہی ہیں اور مصطفیٰ ان کو جلوت میں ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے, یہ صداقت کی, قرآن کی صداقت کی دلیل نہیں ہے. تو یہ اندرون قرآن جو ہے وہ صداقت کی دلیلیں قرآن سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتائیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے. یہاں ایک سائیکالوجسٹ امریکن ہے, اس کی ایک میں بات آپ کو بتاؤں, یہ آیت سے میں گزر گیا تھا, دوسری آیتیں رہ جائیں تو چلو یہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم
وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ غالباً بلال اس کا نام ہے، ایک سائیکالوجسٹ تھا، ڈاکٹر امریکن، وہ مسلمان ہوا، بڑے سالوں کی بات ہے۔ وہ یہاں بھی آیا تھا، تو لنڈن میں ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں، کیا چیز آپ کو اسلام کی پسند آئی؟ تو اس نے سورہ تغابن کی مجھے یہ دونوں آیتیں پڑھ کر سنائی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے تم ہوشیار رہو، اور اگر ان سے صرف نظر کر لو اور درگزر کرو اور معاف کرو تو بے شک یہ بڑے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اولاد اور مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، میں اس آیت کو دیکھتا ہوں دو اعتبار سے۔ ایک اس اعتبار سے دیکھتا ہوں کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تھا اس وقت بیویاں دشمن تھیں، اولاد دشمن تھی بعض لوگوں کی، اس لیے من آیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کا وہ سارا ہی ترجمہ یوں کر دیتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن، تمہاری اولاد تمہاری دشمن، تو وہ ایک اور شبہ جنم لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں آتے ہیں، ان کی بیویاں بھی صحابہ کرام کی سچی مسلمان، اور وہ بھی بیویاں ان کی دشمن تھی، وہ تو صحابہ تھے، وہ بھی ان کے، تو وہ کئی سوالات اٹھتے ہیں، تو وہ من کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ من اور لا اور وہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں ہوتے ہیں جن کے اندر سارا مضمون چھپا ہوتا ہے، بس لوگ ان سے صرف نظر کرتے ہیں، ان کو دھیان نہیں کرتے، اس لیے وہ شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی مثالیں تو آگے چل کر میں دوں گا، ابھی تو میں صرف اس کی تمہید بیان کر رہا ہوں۔ تو اس بلال نے کہا، جو امریکن سائیکالوجسٹ تھا، وہ کہنے لگا ایک تو یہ آیت اس وقت کے نزول کے اعتبار سے ہے، دیکھیں غیر کافر رہ کر جب اس نے قرآن پڑھا تو وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس سے کیا سمجھ رہا ہے، کہ صحابہ کرام کہ بعض صحابہ کرام وہ تھے کہ وہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور ان کی بیویاں مشرکہ رہیں، اور ان کی محبت ان کو ستانے لگی، وہ ان کی باتیں کرنے لگے، تو وہ ایک طرف خدا کی محبت تھی، ایک طرف بیویوں کی محبت آ گئی، اولاد کی محبت آ گئی، تو اس نقشے کو کھینچا گیا ہے کہ وہ جو ہجرت کر کے نہیں آئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ تمہارے دشمن ہیں، بیویاں اور بچے۔ اور پھر انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو وہ سائیکالوجسٹ کہتا ہے ایک تو وہ ہے، اور اگر اس آیت کو اپنے اوپر ہم اس کو اگر دیکھیں، ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے دشمن ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے میں بہت غلط کام کرتا تھا، بہت ہیرا پھیریاں کرتا تھا، اور میرا ہیرا پھیری کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا میں ہیری پھیری جب کرتا، کوئی غلط کمائی لاتا گھر میں کسی سے، وہ ٹی وی اس کا ایسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر اس کی ہیرا پھیریوں کا مجھے بتانا بھی مقصود نہیں۔ اس نے توبہ کر لی، کفر سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ نے اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا، تو اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ خیر اس نے مجھے بہرحال بتایا تھا کہ کیا کیا باتیں تھیں۔ تو وہ کہنے لگا جب میں وہ کرتا، غلط کام کرتا اور وہ میں کماتا چیزیں، پیسے اکٹھے کرتا، تو پھر میں اس کے اوپر غور کرتا کہ یہ کیوں کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں جب بھی کوئی ہیرا پھیری کی ہے، حرام مال کمایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، تو وہ کہتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میں نے اپنے لیے کیا ہو۔ جب بھی میں دیکھتا یہ میں لوں گا، میں بیوی کو جا کر کپڑے دوں گا، یہ نیکلس دوں گا، یہ واچ میں اتنی دوں گا، یہ میں چیز لوں گا تو میری بیوی مجھ سے راضی ہو جائے گی، اور میں اپنے بچے کو دوں گا، میرے بچوں کا فیوچر بن جائے گا۔ تو اب جتنی ہیرا پھیریاں میں کرتا تھا، جتنے غلط کام کرتا تھا، وہ میری بیوی کے لیے ہوتے، میرے بچوں کے لیے ہوتے، بس اپنا تو وہ کہتا ہے، اس نے انگلش میں کہا I was living for my wife and my children, I was living for them, I have nothing for myself, I have never done anything myself۔ تو لمبی گردان سنائے، میرا اپنا کیا ہے، میں تو بیوی کے لیے زندہ ہوں، میں تو بچوں کے لیے زندہ ہوں۔ تو وہ کہنے لگا جب یہ آیت
قرآن کی، کسی نے اس کو کاپی قرآن کی تھی، تو کہنے لگا جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میں نے کہا یہ میرے لیے ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچے میرے اس معنی میں دشمن ہیں کہ میں ساری برائیاں ان کے لیے کر رہا ہوں، میں ساری برائیاں انہی کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ تو واقعی میرے لیے آزمائش ہے، ساری حرام کاریاں میں ان کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میں نے جان لیا کہ میں سائیکالوجسٹ ہو کر نفسیات کو، اتنا انسانی نفسیات کو نہیں جان سکتا جتنا آج سے 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے۔ تو اس آیت نے مجھے مسلمان کیا، سبحان اللہ۔ اگر آج آپ دیکھ لیں، ہماری مثال، اپنی مثالیں دیکھ لیں، ٹی ویوں پر پروگرام آتے ہیں کہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، وہ پروگراموں کا میں کیا نام لوں، وہ شبیر تو دیکھے گا، چلو وہ کہہ لیں، جرم بولتا ہے، ہر ٹی وی چینلز پر وہ آتے ہیں پروگرام۔ تو جب وہ سارے پروگرام آتے ہیں تو ان کے اندر ان کو جب پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کیا، میری بیوی تھی، میرے بچے تھے، ان کے مستقبل سارا۔ تو یہ آیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اندر کی خواہشات کا ایکس رے کر کے رکھ دیا ہے، پوری انسانیت کا، اور یہ خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اور اس نے اپنے سچے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اب میں ایک اور آپ کو آیت پڑھتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے، اور اس کی جو صداقت ہے اس کا لوگوں کو یقین ہو جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس کی گواہی دیتا ہے، وہ کافی گواہ ہے اس کے اوپر، اس کی گواہی کافی ہے۔ کس بات کی گواہی؟ اس کا رسول سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے، اور جو قرآن کے اندر اس نے وعدے کیے ہیں وہ سچے ہوں گے۔ اب یہ جو آیت ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَدِينَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اگر اس کا آپ سیاق و سباق دیکھیں، یہ جو آیت ہے سورہ فتح کی میں پڑھ رہا ہوں اس وقت، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بشارت ہے کھلی فتح کی، فتح مکہ کی، اور آخر میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور پھر آخر میں کہا وہ تمام دینوں کے اوپر دین غالب ہو جائے گا۔ اب جب فتح مکہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، مشرکوں کے دین کے اوپر اسلام کا غلبہ ہے، وہ غالب ہو گیا، مشرکوں کا دین ختم ہو گیا عرب سے، یہود و نصارہ تنزل میں چلے گئے، ان کے اوپر غالب ہو گیا۔ تو جب یہ بشارت تھی علی الدین کلے والی، تو یہ ثابت ہوئی ہے کہ نہیں؟ جو مصطفیٰ نے کہا تھا وہ سچا ہوا ہے نہیں؟ جو قرآن نے کہا تھا وہ سچا ہوا ہے نہیں؟ اور صداقت کی دلیل کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ وہ ساری صداقتوں کی دلیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی تھیں، حضور نے فرمائی تھیں، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا کس قدر یقین ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، صحابہ کرام کا کس قدر یقین ہوگا قرآن کے اوپر، کہ اس زمانے میں جب ان کو مکے میں رہنے نہیں دیا جا رہا، ان کو مکے میں رہنے نہیں دیا جا رہا، ان کا گھروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک دن مکہ فتح ہوگا، ابتدا میں نکالا جائے گا، پھر تم فاتح بن کر داخل ہوگے، مکے سے نکالا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کا اس قدر مضبوط ایمان کہ جو کچھ ان لبوں سے نکل رہا ہے نا، خدا اسے سچا کرے گا، غالب کرے گا۔ اس لیے تو صحابہ کرام کے ایمان کی اس قدر اہمیت، افضلیت قرآن میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم اپنے جو دوست ہوتے ہیں نا، جو انگریز ہوتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں تو جو قرآن کی باتیں ہم ان سے کرتے ہیں ان میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات میں آپ ان کو سناؤں، ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل ہمارا ایک دوست ہے، بڑا پڑھا لکھا کرسچین، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے کافارو لفظ کے اوپر ازہر یونیورسٹی سے، کہ قرآن کیسے ڈیل کرتا ہے کفار کے ساتھ۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل سے میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے، قرآن سچا تھا،
اور ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں. کبھی تو ہم ان کو دلیلیں دیتے ہیں بائبل سے کہ یہ آنے والے رسول کے بارے میں یہ لکھا ہے، تو کبھی قرآن سے دیتے ہیں، اور قرآن سے وہ دلائل، ہمارا قرآن ہے، ہم نے دلیلیں کو ماننے یا نہ ماننے وہ تو الگ بات ہے. میں نے اس سے کہا ساری باتوں کو چھوڑ دیں، یہ بتائیں کہ قرآن اور رسول کے سچے ہونے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو فائدہ کیا مل رہا تھا دنیاوی اعتبار سے؟ کیا یہ فائدہ مل رہا تھا کہ جو ہی وہ کلمہ پڑھیں تو سوسائٹی سے ان کو الگ کر دیا جائے؟ یہ فائدہ مل رہا تھا قبیلہ ان کو چھوڑ دے؟ یہ فائدہ مل رہا تھا کہ وہ گھروں میں ان کو گھروں سے نکال دیا جائے؟ یہ فائدہ مل رہا تھا وہ گھر بار کو چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں؟ یہ فائدہ مل رہا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر یثرب کی طرف جو بعد میں مدینہ بنا ہجرت کر جائیں؟ ان کو یہ فائدہ مل رہا تھا کہ ان کے اوپر پتھروں کو رکھا جائے؟ کیا فائدہ تھا؟ اور پھر آگے جب جہاد ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بیٹے اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر کبھی معاف نہ کرتا. اپنوں کے خلاف تلواریں اٹھائیں اور اپنوں کے ساتھ دشمنیاں لیں، سوسائٹی سے دور چلے جائیں، یہ ان کو فائدہ مل رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو مسلمان ہونے والوں کو صداقت کی کوئی دلیلیں ایسی نظر ذات مصطفیٰ میں آ رہی تھیں، پیغام مصطفیٰ میں آ رہی تھی، باتیں مصطفیٰ میں آ رہی تھی جو دل و دماغ ان کا گواہی دے رہا تھا، اور ان کے ماننے پر وہ مجبور تھے کہ محمد بھی سچے ہیں، ان پہ نازل ہونے والا قرآن بھی سچا ہے. ورنہ انسانی فطرت میں تو یہ بات ہے، وہ آسانیوں کو قبول کرتا ہے، وہ آسانیوں کی طرف جاتا ہے، اور صحابہ تو دکھوں کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، سبحان اللہ، اس کے نا سچے ہونے کی یہ دلیلیں ہیں. اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں. قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آج بھی یہ قرآن صداقت قرآن کی دلیل ہے کہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے. کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ دو معنی ہیں قرآن کے آسان ہونے کے، یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا. ایک ہے اس کی تحقیق میں جانا، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ یہ آسان ہے. بس جن لوگوں نے یہ کہا ہے نا کہ بس جی جو آئے وہ قرآن اٹھا کے پڑھ لے یہ آسان ہے، اس آیت کا مطلب جو انہوں نے سمجھا ہے یہیں سے شبہات پیدا ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ میں لائن لگا دوں گا ان دلائل کی آگے جا کر، ان کے شبہوں کی بھی، کنفیوز ہونے کی بھی، اور کہاں کہاں ان کو دھچکے لگے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے کہا ہر بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے. ہر بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. ہاں نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر آسان ہے، قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، حفظ کرنا آسان ہے، مگر اس کو جوڑنا، سمجھنا، تحقیق میں جانا، احکامات کا استنباط کرنا، جو کہتے ہیں آسان ہے وہ غلط کہتے ہیں. اس کی مثالیں میں آگے دوں گا. تو صداقت قرآن کی دلیل دیکھیں. قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے. مسلمان بچوں کے چلے جائیں، سبحان اللہ کتنے مسلمان بچے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس کا میننگ کیا ہے، معنی کا نہیں پتا، ناظر قرآن پڑھے ہوئے ہیں، معنی کا نہیں پتا، وہ معنی کے اعتبار سے انجوائے نہیں کرتے. قرآن کے حافظ ہیں، ایک رات میں قرآن حفظ کرتے ہیں، ایک دن میں 2 قرآن پڑھتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ جو کہا گیا قرآن آسان ہے، یہ جو قرآن کی خبر ہے کیا یہ سچی نہیں؟ یہ سچی ثابت نہیں ہوئی کہ ہاں واقعی آسان ہے؟ پوری دنیا کے تجربے نے اس کو ثابت نہیں کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ شاہ ولی اللہ کا واقعہ ہے، مجھے پتہ نہیں، یا ان کے شاہ عبد الرحیم کا میں نام لینا زیادہ پسند کرتا ہوں. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے، وہ یوں کہہ لیں. ایک انگریز ان کے پاس گیا، اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو وہ کہنے لگا اگر ہم سب قرآن لے کر سمندر میں پھینک دیں تو مسلمان کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی، اس نے سمجھنے کے لیے بات کی ہوگی. تو اس نے کہا اگر ہم سب قرآن سمندر میں پھینک دیں تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس 5 سال کا بچہ بیٹھا تھا. انہوں نے کہا اگر سب قرآن دنیا سے غائب ہو جائیں
تو یہ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، یہ سارا قرآن دوبارہ ری رائٹ کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 5 سال کے بچوں نے قرآن حفظ کیا، 5 سال، اور یہ قرآن کی جو خبر ہے کتنی سچی ہے، اور پریکٹیکلی پوری دنیا کے سامنے ثابت نہیں کر دیا۔ کوئی اور کتاب بھی دو، کوئی ہو ذرا حفظ کر کے تو دکھائے، 1-2 صفحے پڑھ کے تو بتائے۔ جب میں وہ جو ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل ہے، وہ ڈاکٹر جونسن ہے، جب وہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے انٹرفیتھ میں ہم جاتے ہیں، تو میں قرآن کی آیت زبانی پڑھتا ہوں، اور ان سے جب میں کہتا ہوں نا میتھیو نے یہ لکھا، تو وہ فوراً بائبل کو میتھیو نے، لیٹ می میک شیور، لیٹ می سی what is happened, is it really written that؟ وہ فوری طور پر اس کو چیک کرتے ہیں۔ میں 82 میں آیا ہوں، یہاں پر 30-31 سال مجھے انگلینڈ کے اندر ہو گئے ہیں، اس میں ہزاروں بار چرچز میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالج میں، انٹرفیتھ میں جانے کا موقع ملا، ان کے پاس ڈائیلاگ، گفتگو کرنے کا دوسرے مذاہب والوں سے موقع ملا۔ میں قسماً کہتا ہوں آج تک مجھے ایک پریسٹ 30 سال میں نہیں ملا جس کو قرآن بائبل کی ایک آیت زبانی لفظ بلفظ ادائیگی کے ساتھ آتی ہو، اور لاکھوں لوگ ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں۔ پچھلی بار میں نے اس پر جو ہے وہ تفصیل سے بات کی تھی۔ اچھا، تو اب میں نے بیرونی شہادتیں بھی پیش کی، اندرونی شہادتیں بھی پیش کی، اب ایک اور شہادت سنیے۔ یہ پوری لسٹ ہے میرے پاس قرآن کی آیات کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک پروگرام میں ساری تو نہیں ہو سکتی۔ یہ سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک، جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو ابتداء وہ مشرک بھی طواف کرتے رہتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، پھر حکم ہو گیا کہ نہیں، اب نہیں، مشرک نجس ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ڈیوٹی دی تھی کہ اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی وہ رسول بھیج جو اسے پاک کرے، تو وہ رسول آ گیا، اس نے پاک کر دیا۔ اب ان طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں صرف وہ لوگ آئیں گے جو صرف اللہ کے لیے رکوع کریں، صرف اس کے لیے سجدہ کریں، صرف اس کے لیے طواف کریں، صرف اسی کی طرف جھکیں۔ پاک لوگ پاک گھر میں آئیں گے، پلید نہیں آئیں گے، اس سال کے بعد نہیں کوئی آئیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ۔ جب یہ حکم آیا نا کہ وہ نہیں آئیں گے، تو حالات و واقعات کی صورت میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ ایمان تازہ کر اس بات کو سن کر۔ تو جو مسلمان تھے ان کے دل میں ایک خیال آیا، وہ خیال یہ آیا کہ پہلے تو مشرک آتے تھے یمن سے، شام سے، سوڈان سے، دوسرے علاقوں سے، عراق سے، جہاں جہاں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جا کر بسی تھی وہ آتے تھے، وہ ٹریڈ کرتے تھے، مینا کے اندر میلے لگتے تھے۔ اب وہ جو انٹرنیشنل ہمارے سورسز ہوں گے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوگا، جب وہ یہاں نہیں آئیں گے تو وہ تو ختم ہو جائے گا، ہم تو غریب ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو ایڈریس کیا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر وہ نہ آئیں اور تمہیں خطرہ ہو کہ ہمارا ٹریڈ ختم ہو جائے گا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو اللہ پہ ٹرسٹ کرو، ان قریب اللہ تمہیں اتنا غنی کر دے گا، وہ نہ آئیں، سارے جہان کا پیسہ اسی میں جمع ہو جائے گا، ساری جو نعمتیں ہیں وہ یہیں سے ملیں گی، مگر ان کو مت آنے دو۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ توبہ کی آیت کو دیکھیں اور صداقت مصطفیٰ پر جو ہمارا یقین ہے اس میں پختگی آتی ہے، صداقت قرآن پر جو یقین ہے پختگی آتی ہے۔ یہ تو اس وقت کہا گیا تھا کہ وہ نہ آئیں تو بھوکے نہیں مریں گے، اللہ اپنے فضل سے بڑی روزیاں کھولے گا۔ آج مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی مارکیٹیں دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹیں ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو وہاں نہ ملتی ہو، اور وہاں کے لوگ خوشحال ہیں۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب میں غنی کر دوں گا۔ تو خدا کا یہ وعدہ سچا نہیں ہوا اور یہ ظاہر نہیں ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد وہ نہ آئے، جو اس وقت لوگ زندہ تھے ان میں سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یہ صداقت قرآن کی دلیل ہے، یہ صداقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلا جملہ خاص کہہ رہا ہوں، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے شبہات ہیں یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو فخر ہوتا ہے ہم نے قرآن پڑھا، بھئی ٹھیک پڑھا، وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھایا، ٹھیک پڑھایا،
کیا سمجھا بھی؟ چونکہ وہ سمجھا نہیں تو وہ شبہات پیدا ہوئے. تو میں اپنی بات کو اس کے قریب لا رہا ہوں کہ وہ شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ابھی صداقت نبوت اور صداقت قرآن پر میں بات کر رہا ہوں. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.